बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सॉपरेस्ट शकील दुरानी साहब, डायरेक्टर GIK इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद साहब, प्रो रेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब, असातिज़ा, वालिदैन, तुलबा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान इंस्टीट्यूट की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन है, अच्छा मेयार है, मेरिट पर दाखिले करते हैं और रैंकिंग्स के अंदर भी बड़े अच्छे मुकाम पर हैं। दूसरी बात, मैं असातिज़ा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने मेहनत की इन बच्चों पर और इनको वो इल्म दिया, ऑर्गेनाइजेशनल इल्म जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा तीसरे इन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए कि आपको भी मशकूर होना चाहिए अपने वालिदैन का। बेहतरीन तरबियत आपको इस काबिल बनाया कि आप यहाँ तालीम हासिल करें और माशरे के लिए तैयार किया। बेइंतहा बड़ा कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान के हवाले से मैं इसको ज़्यादा अहमियत यूँ देता हूँ कि हमारे कल्चर के अंदर, हमारी तहज़ीब के अंदर और हमारी तारीख़ के अंदर तालीम कभी एक पहिए वाली साइकिल नहीं थी। हमेशा तालीम और तरबियत पर ज़ोर दिया गया सारी तारीख़ के अंदर। और आजकल के ज़माने के अंदर जब सिर्फ तालीम अकेला पहिया जब चलता है तो दुनिया के हालात के अंदर अक़दार के एतबार से और मोरालिटी के एतबार से कोई तब्दीली हम नहीं देखते, बल्कि मुझे तो और ज़वाल नज़र आता है। तो लिहाजा मैं इसको बड़ी अहमियत देता हूँ कि माशरा यानी कल्चर और तालीमी दरसगाहें इस पर फोकस करती रहें कि हमने जिस स्टूडेंट को, तालिब इल्म को ग्रेजुएट करना है वो एक मुकम्मल हर जहती एतबार से वो तैयार हो। तो उसके अंदर तरबियत को मत भूलिए। पाकिस्तान की ताकत है, हमारे कल्चर की ताकत है। और मैं इस ताकत को इस तरह से भी आपसे अर्ज़ करूं कि जो लोग बाहर जाते हैं, हिजरत करते हैं और बाहर रोज़ी तलाश करते हैं, उनकी भी बेचैनी होती है कि पाकिस्तान में आकर अपनी औलाद को बड़ा करें। अच्छा, ये जो जद्दोजहद है कि पाकिस्तान आकर सेटल हो, ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि हम इनको बड़े पैमाने पर वेलकम करें और ये ख़ुद आएँ। मगर उसके बावजूद उसके पीछे मंतिक ज़रूर देखें। उसके पीछे ये है, ये नहीं है कि इस्लाम पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी है। दुनिया में हर जगह मज़हब की प्रैक्टिस के एतबार से रुकावटें नहीं हैं, सवाए कुछ जगहों पर जो हमारा पड़ोस मुल्क है वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक कैफियत इस्लामोफोबिया की बढ़ गई है। मगर जो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है वो ये कि यहाँ का ये जो कल्चर है, जो वालिदैन की इज़्ज़त है, जो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, उस कल्चर के भूखे अफराद वहाँ बाहर तड़पते रहते हैं कि यार वो माहौल हमें चाहिए और हमारे बच्चों की तालीम के लिए चाहिए। तो लिहाजा अगर यूनिवर्सिटीज़ उसी बात को ख़ानदान से निकल कर जब औलाद यहाँ पर आए तो माँ बाप की तरबियत जारी रहती है, वो तो सारी उम्र जारी रहेगी। मगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वही माहौल हो तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि बड़े क्रेडिट की बात है ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान साहब जो 7वें सदर थे पाकिस्तान के, कि उनका इस यूनिवर्सिटी के साथ कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसका यहाँ पर ज़िक्र भी हुआ। मगर उनके एक और कंट्रीब्यूशन है जो आगे चलकर मैं अपनी गुफ्तगू में बयान करूँगा। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं कोई 40 या 42 यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर या पेट्रन हूँ पाकिस्तान भर में, मगर मुझे ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान यूनिवर्सिटी की सेनेट के साथ, आप इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ पिछले चंद सालों के अंदर बहुत मिलने का मौका मिला और इनके साथ जो भी हमने तय किया, बल्कि आपके बोर्ड के मिनट्स कोई 2-3 हफ्ते पहले मेरे पास आए, तो जो डायरेक्शन और जो सिमत का तयन है वो बेहतरीन है। और उसकी वजह पर भी मैं आपकी वजाहत करूँगा
کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ وہ سمت پاکستان کی تعلیمی اداروں کے اندر بہتر ہو۔ اصل میں جب بھی میں گریجویشن سیریمنی پہ جاتا ہوں تو ایک دعا کا ذکر ضرور کرتا ہوں، اور وہ دعا ایسی ہے جو گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کو اپنے پلے سے باندھنی چاہیے، اور وہ دعا ایسی ہے جو میں تو گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ ہوں بہت پرانا، وہ میں آج بھی ہر نماز کے اندر وہ دعا پڑھتا ہوں۔ جب کوئی کام کرنے نکلتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے، تو میں پھر اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ کی دعا کا تم اس کو اللہ سے دعا مانگو، اس سے کمپریہنسو دعا زندگی گزارنے کے لیے، خاص طور پر گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا مجھے نظر نہیں آتی، اور وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یہ جب مانگی حضرت موسیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم فرعون کے دربار میں جا کر اس کو اسلام کی دعوت دو۔ گھبرا گئے حضرت موسیٰ، کیونکہ ان سے ایک فرعون کے ایک درباری کا قتل بھی ہوا تھا، اور وہ آج کل کی اصطلاح کے اندر اس معاشرے کے اندر اشتہاری ملزم بھی ڈکلیئر ہوئے تھے۔ تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بائبل میں اس بات کا بھی ذکر ہے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم جب گفتگو کی تو وہ ایک کہانی ہے جو بائبل کے اندر بھی ہے کہ برننگ بش، جس میں سے آگ نکل رہی تھی مگر وہ جل نہیں رہی تھی، اس کے پیچھے سے اس نور میں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا کہ موسیٰ تم گھبراؤ مت۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ چپلیں اتار کر بیٹھو کیونکہ تو یو آر آن سیکرڈ لینڈ۔ اور جو عکاسی رینیسانس کے اندر پینٹرز نے کی ہے اس میں یہ دکھایا ہے کہ حضرت موسیٰ دو شانیے بیٹھے ہیں اور ان کی دو چپلیں ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ بہر صورت حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو 7 معجزے دوں گا۔ اس میں سے ایک عصائے موسیٰ کا آپ نے سب سنا ہے، دوسرا اللہ نے فرمایا کہ تم دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھو گے، قرآن کے اندر ہے یہ، اور پھر دکھاؤ گے تو اس میں سے نور نکلے گا، یہ ایک معجزہ ہے تمہاری طاقت بڑھانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کے باوجود اللہ سے فرمایا کہ میرے زبان میں رکنا تھا، پہلے تو کہا میرا سینہ کھول دیں، رب اشرح لی صدری، یہ آپ کے لیے ہے، آپ تعلیم سے گزرے ہیں، آپ کے اساتذہ نے اور اس یونیورسٹی نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا سینہ کھولا ہے علم کی روشنی کے لیے۔ اچھا یہ کھولا ہے، یہ علم کی روشنی ختم نہیں ہوئی، ان اساتذہ نے عذرائے محبت اور عذرائے جاب آپ کو وہ راستے دکھائے ہیں کہ کون کون سے دروازے آپ کو نظر آتے رہیں گے اور آپ دروازے کھولتے رہیں گے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے دروازے ہیں، آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا 1% سے 1% بھی بڑی بات ہوگی، انسان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو راستے کھولے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام آسان کر۔ گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس، سم تھنگ ان لائف which you would like to know and pray for، کہ جس کام کے لیے آپ جائیں، نوکری کے لیے جائیں، کچھ کرنے کے لیے جائیں، اپنا پروجیکٹ بنائیں، تو یسر لی امری کے میرے کاموں کو آسان کرے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیشن کے اعتبار سے اس سے بہتر دعا کوئی نہیں ہے۔ آج کل بتایا جاتا ہے اور ہے یہ کیفیت کہ میرا آپ کا تعلق میری زبان سے اور میرے عمل دونوں سے ہے، مگر میری زبان سے بہت زیادہ ہے۔ آپ میں بہت سارے لوگ میرے عمل سے واقف نہیں ہوں گے جتنا میری زبان اور یہی حال معاشرے کے اندر ہر جگہ ہے۔ آپ گھر میں گفتگو کرتے ہیں، آپ بازار میں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ کریں گے، آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ کریں گے، شاگردوں کے ساتھ۔ تو کمیونیکیشن از این آرٹ۔ تو قرآن کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں کوئی لکنت تھی، بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں تھی۔ بہر صورت حضرت موسیٰ نے، ہم قرآن کے اندر ہمارا ایمان ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری زبان کھول، تاکہ لوگوں کو جو میں کہوں اس کا کیا ہو۔ اور آخری چوتھا عنصر اس دعا کا ہے وہ یفقہوا قولی، کہ جو بات میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں ہے۔ اچھا یہ زندگی بھر کا میری کوشش ہے اور آپ کی کوشش رہے گی ان 4 عناصر کے اوپر، کہ آپ کا سینہ کھلا رہے،
جو آپ کام کریں اس میں آسانی ہو، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو، اور جو لوگ آپ بات کریں جو لوگ سمجھ جائیں۔ اس سے میں بات کو آج شروع کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے یہ فوکس ہے آج کی محفل کا گریجویٹنگ سٹوڈنٹس پر۔ مگر ایک اور بڑی تبدیلی آئی ہے جس میں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اس بات کو اتنے اچھے انداز سے سمجھ نہیں رہے، مگر زمانہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب میں نے پڑھا تھا اور میں نے ماسٹرز کیے اور بہت کچھ پڑھا، تو میرے زمانے کا کیفیت یہ تھی، آج سے 20 سال پہلے کی 30 سال پہلے کی کیفیت یہ تھی کہ جو میں پڑھتا تھا اس کو میں نے اپنے ذہن میں ریٹین کرنا تھا۔ کیوں؟ جو علم مجھے ملا یا تو یونیورسٹی سے یا میں نے خود حاصل کیا، وہ علم میرے دماغ کے اندر میرے فیصلوں کے اوپر اس کا اثر ہونا ہے۔ ڈیٹا، پچھلے تجربات، پچھلی کہانیاں، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو پچھلی بیماریاں، اگر آپ سائنٹسٹ ہیں تو پچھلے سائنسدانوں نے کیا کیا، تو وہ علم میموری میں کیا، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں، اور اس کے بعد ایک ریشنل ججمنٹ، آپ کا فیصلہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب زمانہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ جو میموری تھا وہ اب کمپیوٹر کے اندر اور ٹیلی فون کے اندر موجود ہے، ایک ورڈ آپ پنچ کریں تو آپ کے پاس سارا علم ہے۔ تو اب جو زمانہ طالب علمی کے اندر جو چیز سکھانی چاہیے، جس کے اوپر دنیا کا فوکس ہونا چاہیے، آپ نے ایک مشہور لفظ سنا ہوگا روٹ لرننگ۔ وہ تو پچھلے 15-20 سال سے کہا جا رہا ہے کہ روٹ لرننگ یا رٹا لگانا یہ قصہ ختم ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر وہ تو بالکل ہی درست ہے، مگر اس کے علاوہ بھی یہ سارے انسٹیٹیوشنز آپ کی ریشنل تھنکنگ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں کو امپروو کر رہے ہیں، آپ کی میموری کو نہیں کر رہے۔ میموری دنیا کے اندر اب کلاؤڈ کے اندر موجود رہے گی، امیجیٹ ایکسیس پر رہے گی، تو لہٰذا اس میموری کو وہ یاد دلانا، اگر امتحانوں کے اندر بھی یہ تبدیلی پھر آتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھنا کہ آپ نے کیا یاد کیا ہے، اس کے مقابلے پر آپ کے سوالات اب ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی ایپلیکیشن ہو آف یور تھاٹ پروسیس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز اس کے اندر اہمیت اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ بڑی اہم، کہ دنیا کی ترقی اب نیچرل ریسورسز سے متعلق کم ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ زمین کے اندر اگر تیل ہے تو اس کی بنیاد پر قومیں ترقی کرتی ہیں، مگر وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، عربستان کے اندر زمین کے اندر بے انتہا تیل ہے، مگر ایسی ترقی ہم نے عربستان کے اندر نہیں دیکھی جس کے اندر یہ لگے کہ یہ سپر پاور بن گئے۔ تو وجہ کیا ہے؟ نیچرل ریسورس زمین کے اندر یا کوئی بھی ریسورس ہو، اس سے کہیں زیادہ اہمیت عقل کی اور ہیومن ریسورس کی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، میں تو صرف آپ کو ری انفورس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے۔ یہ تاریخ کے جو اسباق ہیں، یہ اسلام کی جو تاریخ ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر پڑھتا رہا ہوں اور خوش ہوتا رہا ہوں اس پدرم سلطان بود کہ ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے۔ یہ ہیومن ریسورس کی اہمیت ہے۔ اگر جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم میں ڈسٹروائے ہو جائیں تو وہ انٹلیکٹ موجود ہے، وہ ہیومن ریسورس موجود ہے، چند سالوں میں وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو فوکس اس وقت کس چیز پر کرنی ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ آپ مالا مال ہیں، دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئلہ بھی ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کاپر ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، مگر وداؤٹ ہیومن ریسورس اس کو پریکٹیکل شیپ دینے کے قابل جب تک قوم خود نہیں ہوگی تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے گی۔ تو علم وہ واحد راستہ ہے پروگریس کا، واحد راستہ ہے۔ اور آج کل جب انٹلیکچوئل چینج آئی ہے، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، آئی ٹی، ہر چیز کے اندر، تو علم کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں کہ جو یہ علم کی گاڑی ہے، یہ سب سے تیز گاڑی ہے جس کے اندر چھلانگ کر پاکستان کو اس کے اوپر سوار ہونا چاہیے۔ یہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اور برک اینڈ مارٹر چینج یعنی انڈسٹریز لگانا ضرورت ہے۔ انڈسٹریز لگانا، پلاننگ کرنا، 8-10 سال میں انڈسٹری سیٹ اپ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے آج انٹلیکچوئل ریسورس کی انڈسٹری سیٹ اپ ہوتی ہے۔ تو بچوں جو گریجویٹ کر رہے ہیں،
ان کے لیے خاص طور پر جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بالخصوص میں یہ بات کہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کی ضروریات بے انتہا زیادہ ہیں. تو میری جو ڈیسپریشن غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے ساتھ رہی ہے پچھلے 2 سال سے 3 سال سے، وہ یہ رہی ہے کہ اپنی فیکٹری کو تیز چلاؤ. سب سے آسان راستہ اگر یہی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی گارمنٹ فیکٹری والے کو آرڈر مل جائے جو 10,000 گارمنٹس پروڈیوس کرتا ہے، اس کو 1 لاکھ کا آرڈر مل جائے، تو وہ کیا کہے گا باہر کہ جی میں 1 لاکھ پروڈیوس کروں گا تو میری کوالٹی خراب ہو جائے گی، لہٰذا میں نہیں کر سکتا. پہلی بات وہ یہ کرے گا کہ شفٹیں لگائے گا. اگر وہ 8 گھنٹے کام کراتا تھا تو 12 گھنٹے، وہ 14 گھنٹے کام کرائے گا، 16 گھنٹے کام کرائے گا. اگر ضرورت پڑے گی تو گارمنٹ انڈسٹری میں 24 گھنٹے کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایگزسٹنگ اس کی فیکٹری موجود ہے. ہیومن ریسورس پاکستان میں اس لیول پر لوگوں کی بھرتی موجود ہے. آج کل یونیورسٹیز کا کیا حال ہے؟ اتنا بڑا پیرامڈ ہم نے بنایا ہوا ہے جس کو باٹل نیک کہتے ہیں نا. باٹل نیک کس کو کہتے ہیں؟ بوتل کے اندر پانی بہت ہوتا ہے مگر اس کی گردن چھوٹی ہوتی ہے، جب آپ اس میں سے نکالتے ہیں تو ایک دم سے نہیں نکلتا. اگر ہمارے تعلیمی ادارے باٹل نیک بن جائیں تو نکلیں گے کس نے لوگ؟ اچھا، یہ باٹل نیک کے بعد بھی ایک سمندر ہے، یعنی یہ یوں جاتا ہے اور پھر ان کو اکوموڈیٹ دنیا اس طرح سے کرتی ہے. یعنی آپ 10 لین کا ہائی وے بنا دیے، اگر کہیں پر وہ سگڑ کر 2 لین پر آ جائے گا تو 2 لین کا ہائی وے رہا نا، 10 لین کا تو نہیں ہوا. تو لہٰذا میں ساری یونیورسٹیز کو پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو نمبرز کی ضرورت ہے along with کوالٹی. جب بھی میں کہتا ہوں نمبرز کی ضرورت ہے تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کوالٹی گر جائے گی. ارے کیسے گر جائے گی بھائی؟ آپ کوالٹی کو بھی ٹھیک کریں، نمبرز بڑھائیں. اور میں مثال دیتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا. مثال دے رہا ہوں، ایک فیلڈ کی مثال دے رہا ہوں کہ آئی ٹی گریجویٹس ہمارے ہاں 30,000 کے قریب ہیں پر ایئر. You know how much your neighboring country produces in IT graduates? 8 لاکھ لوگ پروڈیوس کرتے ہیں ہر سال. تو ہمیں ڈیسپریشن نہیں ہونا چاہیے. ہم کس مارکیٹ، دنیا کو ضرورت ہے. وہ میں نے آپ سے کہا نا باٹل نیک ہم نے بنایا ہوا ہے، دنیا کو ضرورت ہے. تو لہٰذا میں ارج کرتا ہوں بار بار ہر لیول پر کہ یہ جو باٹل نیک ہے یہ ختم کرنا چاہیے. موجودہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی. ہی آلسو اگریز ان دیٹ. پچھلی گورنمنٹ میں جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ بھی اگری کرتے تھے. اچھا، پھر ہمارے اوپر ایک اور مجبوری ہے. ہمارے اوپر مجبوری یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دی، لہٰذا 1 کروڑ 2 کروڑ مختلف فگرز ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. مستقبل کے لیے بھی ہم اپنی آسانیاں پیدا نہیں کر رہے. اچھا، جو آؤٹ آف اسکول رہے ہیں ان کو ہم سکلز امپارٹ کرتے ہیں، اور جو آن لائن سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو میں انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی. اور وہ ڈیجی سکلز پروگرام ہے، 24 لاکھ لوگوں نے اس کو لیا ہے. ناٹ اے اسمال فگر. یہ آن لائن ہے، مفت ہے، 6 مہینے کا ہے. اور اس کے اندر آئی ٹی بھی ہے، اس کے اندر کریٹو رائٹنگ بھی ہے، اس کے اندر بلاک چین بھی ہے، اس کے اندر فری لانسنگ بھی ہے. اور کس کس نے کیا ہے ذرا دیکھیں. مطلب آئی ایم پروپیگیٹنگ سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. پی ایچ ڈی لوگوں نے کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ماسٹرز والوں نے کیا ہے، بیچلرز والوں نے کیا ہے، انٹرمیڈیٹ والوں نے کیا ہے، میٹرک والوں نے کیا ہے، مڈل پاس والوں نے کیا ہے. اور دیر از نو انٹری لیول کوالیفیکیشن. اگر پی ایچ ڈی نے پاس کیا اور مڈل والوں نے کیا تو دونوں میں فرق 10% کا ہے. اور اسی بیچ میں سے پیپل آر ارننگ مور دین $150,000. تو لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی میں آپ کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی اپارچونیٹیز ہیں آپ سب کے لیے جو گریجویٹ کر رہے ہیں اور جو گریجویشن کی طرف آئے ہیں. اور یہ ایک الگ کیفیت ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہم سینہ کو بھی کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. میں آپ کو 5 اسٹرینتھس تیزی سے گناتا ہوں پاکستان کی، جس کے اندر ایک میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کا نام آتا ہے. کیسے نام آتا ہے بتاتا ہوں. ایک اسٹرینتھ آپ کی یہ ہے کہ جب انڈیا نے 1974 میں نیوکلیر ڈیوائس ایکسپلوڈ کیا تو پاکستان نے 7 سال کے اندر 7 years not more
7 سال کے اندر نیوکلیئر ڈیٹرنس کیپیبلٹی حاصل کی اور استحکام دیا۔ اس کے اندر 1982 کی بات کر رہا ہوں، 83 کی، کہ مجھے عبدالقدیر خان جو واز اے پروفیسر ہیئر ان غلام اسحاق خان یونیورسٹی آلسو، انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں شروع سے۔ غلام اسحاق خان صاحب خود جو اس یونیورسٹی کے بانی ہیں، وہ خود جب گورنر اسٹیٹ بینک تھے تو جب فنڈنگ جو آتی تھی وہ وہاں سے آتی تھی، اور بعد میں ہی آلسو بیکیم فائنانس منسٹر ہے۔ تو غلام اسحاق خان صاحب اویئر تھے، 5 لوگ، عبدالقدیر خان خود اویئر تھے، پرائم منسٹر بھٹو صاحب اویئر تھے، اور ان کا کہنا تھا، مجھے 1982 میں جب وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا، کہ ایک بریگیڈیئر صاحب سیکیورٹی کے لیے اور ایک بریگیڈیئر صاحب لاجسٹکس کے حوالے سے، 5 پیپل ور امپورٹنٹ۔ تو اس میں غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے 2 لوگوں کا نام ہے اس بڑے کام کے اندر۔ 7 ایئرز میں آسان کام نہیں ہے، مگر جب پاکستان نے طے کر لیا تو اٹ پروڈیوسڈ سم تھنگ ویری سوفسٹیکیٹڈ۔ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ دوسری اسٹرینتھ آپ کی مورل اسٹرینتھ ہے۔ دنیا میں اس مورل اسٹرینتھ کی اہمیت کا آپ اندازہ کر لیے کہ ہمیں نصیحتیں کرنے والے بہت لوگ آتے ہیں یورپ سے، امریکہ سے، ہر طرف سے، کہ جی ہیومن رائٹس۔ آپ لوگوں نے، اور آج کل کے ماحول کو بھی دیکھیے گا، آپ لوگوں نے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز کو ویلکم کیا پاکستان کے اندر، اور 40 سال سے رکھا، کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ یہ ایک ہمدردی اور مورالٹی کا اظہار ہے۔ اور اس وقت اگر آپ حال دیکھیے تو یورپ صرف یوکرین کے ریفیوجیز جو صحیح کر رہا ہے، یورپ یوکرین کے ریفیوجیز کو ویلکم کر رہا ہے، دوسروں کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ تو مورالٹی کے اندر بھی آپ لیڈر ہیں دنیا کے اندر۔ بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ کہانیوں کو بھول جائیں، یہ سینا کوبی کی کیفیت کہ ہم ایسے ہم ویسے، we've done wonders۔ تیسری بات، جس طرح سے آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہماری فوج کو خراج عقیدت، اور آپ لوگوں کو، اور خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو۔ دنیا فیل ہوئی، بڑی بڑی سپر پاورز اس میں فیل ہوئی، آپ نے کامیابی حاصل کی، امپورٹنٹ۔ چوتھی بات، آپ کے ہاں اگر کوئی بھی کیفیت آزمائش کی آ جائے تو آپ کی فلنتھروپی، آپ کا کار خیر، چاہے زلزلہ آئے چاہے سیلاب آئے۔ میں امریکہ میں تھا، شکاگو میں تھا، جب نیو اورلینز میں سیلاب آیا، سمندری سیلاب آیا، تو میں نے دیکھا کہ امریکن انتظار کرتے تھے کہ حکومت کچھ کرے۔ پاکستان میں جب زلزلہ آئے اور سیلاب آئے تو لوگ اتنے نکل جاتے ہیں کہ 8-8 10-10 گھنٹے کے ٹریفک جام ہو جاتے ہیں، پبلک گاڑیاں بھر بھر کا سامان لے جانے والوں کی۔ تو یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، ہمدردی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کووڈ کا مقابلہ کیا بہترین انداز سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان از اسٹرانگ۔ Let everybody say whatever they want to. You are a strong country, and that's what I want to inspire in all of you. کہ اپنی اسٹرینتھ کو پہچانو۔ یہ اس وقت دنیا میں آسان ہے، جو سپر پاورز بنتی ہیں اور پچھلے 100 سال کے اندر جو انہوں نے کیا، اس وقت ٹرین کی رفتار، انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ودن اے ڈیکیڈ اور 2 میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان اگر صحیح راستے پر، صحیح فیصلے کرنا بے انتہا ضروری۔ جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی جو تعلیم کا اینڈ ہے وہ میکنگ رائٹ ڈیسیشنز، اور قوموں کی تقدیر کے اندر بھی رائٹ ڈیسیشنز ضروری ہیں۔ ایک کتاب ہے ایسی موگلو اور رابنسن کی، وائی نیشنز فیل۔ اس کے اندر دریا کے ادھر اور دریا کے ادھر بہت ساری مثالیں اس کتاب کے اندر مل جائیں گی کہ یہاں انسٹیٹیوشنز تھے، یہاں نہیں تھے، بڑا فرق ہے۔ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا ایک ہی قوم ہے، بہت بڑا فرق ہے، بیکاز رائٹ ڈیسیشنز لیڈرشپ کو لینا چاہیے۔ میں اپنی بات پھر میں 2 باتیں اور آپ سے کہہ دوں کہ جن چیزوں سے آپ کو محتاط رہنا ہے وہ 2 ہیں۔ ایک غیبت، جو واٹس ایپ کے ذریعے ہم اس کی بات ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، سارے دن لگے رہتے ہیں ہم غیبت میں، یاد رکھیے گا، سارے دن لگے رہتے ہیں۔ کوئی تحقیق کرتا ہے کہ کیا بات آئی، میرے مزاج کے مطابق ہے، میں نے آگے کر دی، چاہے سچ ہو چاہے جھوٹ ہو۔ اس میں احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے۔ ایک فیک نیوز، اس کا بڑا چرچا ہے، میں نے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی کہ فیک نیوز سے محتاط رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی کہ تم کو خبر غلط دی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں،
اور تباہی کریں اور پھر بعد میں شرمندہ ہوں. جو عراق میں ہوا فیک نیوز سے ہوا، تو پاکستان کے اندر فیک نیوز کا بول بالا ہے آج کل. تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی احتیاط کریں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے اس وقت راستہ آپ کے لیے، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے کوئی بھی راستہ ہو، وہ سب آپ کے لیے کھلا ہے. تو لہٰذا نوجوانوں، آپ سے میں خاص طور پر مخاطب ہوں کہ یہ جو امانت ہے پاکستان، اس کو کم مت سمجھنا. بڑی مشکل سے حاصل ہوئی ہے. یہ سر سید احمد خان، اس سے پہلے پچھلے دنوں میں بالا کوٹ سے گزرا تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قبروں پر فاتحہ پڑھنے گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1831 میں انگریز کے خلاف اور سکھ ڈومینیشن کے خلاف جہاد کیا اور شہید ہوئے بالا کوٹ کے اندر. یہ 1857 سے تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے. 1857 میں اتنا خون بہا مسلمانوں کا کہ ولیم ڈیلرمپل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دہلی کے اندر خون کی اسمیل تھی بس، اور گوشت کی اسمیل تھی. اتنا خون بہا. اس میں سے سر سید احمد خان نکلتے ہیں اور کہتے ہیں سیاست کی بات مت کرو، علم حاصل کرو. 20 سال بعد سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صرف علم حاصل کیا اور سیاست کی بات نہیں کی تو تمہیں رون دیا جائے گا. تو لہٰذا وہ ادھر سے پھر علامہ اقبال نے آپ کو اٹھایا، پھر قائد اعظم نے ایک قوم بنایا، پھر پاکستان بنا. اور وہ جو دو قومی نظریہ جس کے اوپر بڑے ڈاؤٹس تھے آپ کو، تو آج کل ہندوستان پاکستان کو آپ کمپیئر کریں تو کیا حال وہاں پر ہے. وہ ان کنوؤں میں گر رہے ہیں جن کنوؤں میں سے ہم نکل کر بھی آ گئے. جو پولرائزیشن ہم نے اپنے معاشرے کا کیا، اس سے ہم نکل کر بھی آ گئے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ فار یو. ہر چیز آپ کے لیے اچھی جا رہی ہے، مگر کوشش اس بات کی ہے کہ آپ کے مستقبل کے فیصلے اور آپ کی محنت جاری رہے. اور میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں. پچھلے دنوں پولیٹیکل کرائسس بھی رہا تو میں نے 2 کتابیں پڑھی. ایک فرانسس فوکیاما کی کتاب پڑھی، دی اینڈ آف ہسٹری. اس نے کہا جی انسانیت کی تاریخ اب تکمیل تک آ گئی. کیوں؟ یہ طے پا گیا کہ عقل سے انسان سوچے گا، مشاورت کرے گا تو جمہوریت طے ہے. دوسری بات اس نے کی کہ کیپٹلزم طے ہے، تجارت، پروڈیوس کرے گا، بیچے گا. بس دماغ اور پیٹ، ان چیزوں کو جب طے کر لیا تو قصہ ختم ہو گیا، اینڈ آف ہسٹری. یہ امپروو کرتے رہیں گے. مگر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اس کے 3-4 سال بعد کتاب لکھی، کلیش آف سویلائزیشنز. اس نے کہا نہیں، اور اس نے مثال دی سقراط کی. سقراط نے بھی یہی کہا کہ جی میں ایک سٹی اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے اندر جمہوریت ہوگی، اس کے اندر تجارت ہوگی، بس ختم. تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ بس ختم؟ اس نے کہا نہیں. تھائمس اس نے لفظ استعمال کیا، اس نے کہا پیشن. اس نے کہا پیشن کے بغیر نہ اسٹیٹ کا نہ ملکوں کا کوئی دفاع کر سکتا ہے، پیشن کے بغیر تعمیر نہیں کر سکتا. تو میرے پاکستانیوں، اس وقت پیشن کی ضرورت ہے، جس کی کمی ہمارے اندر نہیں ہے. آپ کے اندر پیشن کی ضرورت ہے. ملک بنانا، میں کہتا ہوں کہ ٹائم تو بہت تھوڑے ٹائم کے اندر ملک بن جاتے ہیں، 10 سال 15 سال. آئی ایشور یو کہ میں اور آپ، اللہ مجھے زندگی دے، مگر میں اور آپ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھ لیں گے اپنی زندگی کے اندر. آل دا انگریڈینٹس آر دیر. تو اس امانت کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل بھی اچھا کرے اور آپ کی سروس ٹو ہیومینٹی. پاکستان کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو مت بھولنا، جہاں سے آپ نکل کر آئے ہیں. پورے معاشرے کو آپ نے اٹھانا ہے، سب کی انگلی پکڑ کر. صرف آپ نے پیسہ نہیں بنانا، آپ نے سب کو راستہ دکھانا ہے، روزی کا، رزق کا اور سیٹسفیکشن کا. السلام علیکم.